अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आर्मी चीफ की तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो एक्सटेंशन के हवाले से सामने आ गया, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंदी जहां पर देखने में आई है वो मेरा ख़्याल है कि अपने इमरान खान साहब के कैंप में है। कप्तान साहब की जो सियासत है वो लड़खड़ा गई है, उखड़ गई है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और अगर वाज़ेह तौर पर अगर देखा जाए तो उनका एक ही मौक़िफ़ था, और जो पिछले दिनों उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, और उसके पीछे उनका जो ख़्याल था वो ये था कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये नया आर्मी चीफ़ का तकर्रर ना करे। असल बुनियादी नुक्ता यही था कि ये मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर ना करे, और ख़ुद पर इतना यकीन कि जब नए इलेक्शन होंगे तो उसमें मैं ही जीतूँगा। अच्छा, अब ये मामलात उनके अब किस जगह पर खड़े हैं? आर्मी चीफ़ की तरफ से जो बयान सामने आया उसके बाद खान साहब कहाँ खड़े हैं? अब वो क्या सियासत कर सकते हैं, क्या मुमकिनात क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस हवाले से दो तीन मेरे सामने जो है वो ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। जो कुछ इत्तलात हैं, कुछ ख़बरें हैं, उनको सामने रखते हुए आज गुफ्तगू करेंगे। और ये तमाम गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपके साथ ये ख़यालात का जो तबादला है ये जारी रहे। नाज़रीन, मामला ये है कि आर्मी चीफ़ जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, और ग़ालिबन आज ही या कल किसी वक्त जो है वो वापस आ जाएंगे। 5-6 दिन का उनका दौरा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा था, और इसमें कई बातें ये कही गई कि ये क्या किस नौइयत का ये दौरा है, क्या ये अलविदाई को दौरा है या क्या किस किस्म का है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ़ हैं उनके दौरे मामूल की बात है। अमेरिका के अंदर अमेरिका का और पाकिस्तान का जो ताउन है उसकी एक तारीख़ है, और उस ताउन का ज़्यादा जो फैक्टर है, जो ज़्यादा उसका जो है मामला उसके अंदर, वो एक फ़ौजी ताउन का है। ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा अमेरिका का जो एक बड़ा इत्तेहादी है, और उस इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि उसका अमेरिका के साथ ताल्लुक़, राब्ता, अंडरस्टैंडिंग वो कहीं ज़्यादा है वो यहाँ की सियासी लीडरशिप के मुकाबले में। तो जितने भी मामला तय होते हैं उसमें हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो भी मिलिट्री लीडरशिप होती है उसके साथ वो बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, राब्ता रखते हैं, और जितने भी मामलात होते हैं वो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रहती है उनकी। तो ये दौरा भी जनरल बाजवा साहब का इसी हवाले से है। बाजवा साहब एक गैर मामूली आर्मी चीफ़ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौजी तारीख़ के हवाले से उनका शुमार उन ख़ास फ़ौजी सरबराहान में से होता है जिन्होंने अपने दौर जो है बड़े दबंग अंदाज से गुजारा, और उसके अंदर बाकायदा अपना एक एजेंडा लेकर जिन्होंने एक वक्त गुजारा। और जैसे सबके इल्म में है कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो उन्होंने मुतारफ़ करवाई आपके आने के बाद। वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी वो न सिर्फ दिफा के हवाले से थी, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर अगर उसको जायज़ा लें उसका, तो एक मुकम्मल एक एजेंडा है, सियासी एजेंडा था, सियासी और मिलिट्री एजेंडा था, रीजनल एजेंडा था, जिसके ऊपर उन्होंने अपने दौर के अंदर काम किया। मुख्तलिफ आर्मी चीफ़ जो आते हैं वो अपने इसी तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं। खैर, बात हो रही थी कि जनरल बाजवा साहब अमरीकी दौरे पर हैं और वो वापस आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे के अंदर जितनी भी उनकी मुलाकातें हैं उन तमाम मुलाकातों में उनके इस बयान ने हर चीज़ को ओवरशैडो कर दिया, जिसमें उन्होंने एक जो बहस पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, इस बहस को उन्होंने तमाम कर दिया। और तकरीबन ये चैप्टर जो है उनके इस बात के बाद जो है वो क्लोज़ हो गया कि अगला आर्मी चीफ़ क्या उनकी एक्सटेंशन दोबारा होगी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो शायद हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन दे या वो ख़ुद एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, बल्कि मुद्दत पूरी होने के बाद घर चले जाएंगे, नया आर्मी चीफ़ आएगा। अच्छा, ये बात नई भी नहीं है। इससे पहले जब चंद माह पहले भी ये बहस शुरू हुई थी तो उसमें भी जो फ़ौजी तर्जुमान हैं
آئی ایس پی آر کے میجر جنرل صاحب، انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ کہا تھا اور کلیئر کیا تھا کہ جنرل باجوہ آرمی چیف جو ہیں وہ نئی ایکسٹینشن لینے کے بالکل موڈ میں نہیں ہیں اور وہ یہ مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ واپس آتے ہیں ہم اسی نقطے کے اوپر کہ خان صاحب، یہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ خان صاحب کی سیاست کے اوپر کس طرح سے بجلی بن کر گری ہے۔ وہ یہ کہ خان صاحب جو جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت ہی سخت قسم کا ایک موقف ان کا سامنے آیا تھا حکومت جانے کے بعد، اور تقریباً وہ اسی مقام پر جا کھڑے ہوئے تھے جس پر آج سے چند سال پہلے، سال دو سال پہلے، جہاں پر نواز شریف کھڑے تھے، اور وہ آرمی چیف کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جس قسم کے جذبات کا اظہار کرتے تھے وہی زبان خان صاحب کے منہ میں آ گئی، بلکہ اسے آپ کہیں کہ ملٹی پلائی کر کے آ گئی۔ وہ بڑے شدت پسندانہ جذبات تھے، لیکن یکایک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں اور نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ اس ایکسٹینشن کا مطلب بھی جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی یا ان کی کوئی ہمدردی حاصل کرنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوشش اپنے طور پر یہی کی کہ ایک تیر سے دو شکار کریں، کہ ایک طرف یہ بھی کہ جنرل صاحب کو بھی پلیز کر لیں کہ دیکھیں میں آپ کی ایکسٹینشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی اپنا مطلب پورا ہو جائے کہ الیکشن انہی کی نگرانی میں ہو جائیں، اور اپنے اوپر اتنا اعتماد، اتنا یقین کہ یہ الیکشن بھی میں ہی جیتوں گا اور آ کر پھر نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ بھی میں ہی کروں گا۔ جنرل صاحب کی طرف سے جب یہ سٹیٹمنٹ آئی، اچھا اس پہ ایک اور بات بھی ہے کہ وہ اس حوالے سے اس قدر شدید ان کے جذبات کا اظہار وہ کیوں کر رہے تھے کہ وہ کہ نیا آرمی چیف وہ خود لگائیں اور یہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دے۔ بڑی شدت پسندانہ اور شدت پر مبنی جو ہے ان کے جذبات سامنے آئے اس ایشو کے حوالے سے۔ خود میرا اندازہ یہ ہے اور کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے انہوں نے اتنا شدت پسندانہ موقف اختیار کیا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کہ غالباً انہیں یہ یقین ہو گیا یا انہیں ان کے سورسز نے انہیں بتا دیا کہ حکومت اور آرمی چیف مل کر نئے آرمی چیف کے اوپر کوئی فیصلہ کر چکے ہیں، اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ کون ہے، یہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے اس کے پیچھے یا کوئی ایسا نام ہے اس کے پیچھے جو خان صاحب جس کے اوپر کوئی اتنے خوش نہیں ہیں۔ وہ ان کے علاوہ ان کی چوائس جو ممکنہ چوائسز ان کی جو تھیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو ہے وہ جو ہے اس کا انتخاب عمل میں آ گیا ہے اور وہ نام فائنل کر لیا ہے حکومت نے اور آرمی چیف نے مل کر۔ یہ ایک جو ممکنہ نئے آرمی چیف ہیں جن کا انہیں پتہ چل گیا کہ یہ صاحب ہو سکتے ہیں، ان کی تقرری سے وہ بے چینی جو خان صاحب کے اندر آئی تو وہ باہر آ رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو بلکہ اس سے بہتر ہے کہ جنرل باجوہ کو مزید آپ 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیں اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ نیا آرمی چیف لگائیں۔ اب جب یہ جنرل صاحب کی طرف سے یہ کلیئرلی یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ تو ایکسٹینشن نہیں لے رہے، تو اب خان صاحب نے یہ جو کارڈ کھلا تھا یہ مٹی ہو گیا، یہ اس طرح سے اس زیرو ہو گیا کہ اب اس کی ان کے سامنے کوئی وہ یعنی عجیب بات ہوئی ہے کہ امریکی دورے پر ہوتے ہوئے جنرل صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی، اور یہاں کی وہ خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب خان صاحب کی ڈیسپریشن جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے نیا جو سلسلہ شروع کیا ہے، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ حلف برداریاں ہو رہی ہیں، ہاتھ اٹھا کر حلف لیے جا رہے ہیں، اور حلف کا سٹائل بھی جو ہے وہ بڑا ہی متنازع قسم کا سٹائل ہے ان کا حلف کا، اور اس کو جس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی، وہ انہیں ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے ہٹلر کے ساتھ۔ تو وہ جو نازی پارٹی تھی اس کے اندر جس طرح سے حلف یہ ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے حلف لیا جاتا تھا، حلف تو ہمارے ہاں حلف لیا جاتا ہے ایسے ہاتھ اٹھا کر حلف لے لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کا رکنیت کا حلف ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو ویسے ہی حلف ایسے پکڑ کے پڑھ دیتے ہیں ویسے، یا زیادہ ہو تو حلف اٹھانے کے لیے ہمارے ہاں جو ایشیائی ممالک ہیں یا پاکستان کے اندر اگر کہیں ہاتھ اٹھا کر حلف لینے کا سٹائل ہو تو وہ یہ ہوتا ہے۔
یہ سٹائل جو ہے یہ ٹپیکل ایک نازی سٹائل ہے. تو اس پہ خان صاحب کی بڑی لیدے ہوئی, اور لیکن جب حلف کی دوسری تقریب آئی تو اس پہ یہ ہاتھ یہاں سے تھوڑا سا یہاں پر چلا گیا, اور انہوں نے شاید اپنے آپ کو تھوڑا نازی سے فرق جو ہے اپنا ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو نازی سے نیازی دوبارہ انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی ہے. لیکن خان صاحب کے اب تک کے جتنے بھی اقدامات ہیں اور ان کا جو سٹائل ہے, اس میں مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے اندر کوئی جمہوری انداز نہیں ہے, بلکہ ان کی اگر حکومت کا اندازہ لگائیں تو 3.5 پونے 4 سال کی جو حکومت ہے اس کے اندر تمام تر جو بھی انہوں نے ایک جو دعویٰ کیا تحریک انصاف صاف چلی, شفاف چلی, نہ وہ صاف چلی نہ وہ شفاف چلی, بلکہ انصاف بھی نہیں. وہاں پر انصاف بھی جو تھا وہ ٹارگیٹڈ تھا. اگر شوگر سکینڈل آیا ہے تو جب اس کی انکوائری ہوئی ہے تو اس کے اندر اپنے ہی بندے باہر آ گئے ہیں, تو پھر اسے فائلوں کو بند کر کے انہوں نے ایک طرف رکھ دیا, بلکہ انہیں اپنے ساتھ کیبنٹ میں لے کر پونے 4 سال تک چلتے رہے ہیں. اور مخالفین کے خلاف ان کا جو جتنا بھی احتسابی عمل تھا وہ سارے کا سارا سب نے دیکھا کہ وہ کس قدر ایک انتقام پر مبنی ایک احتسابی عمل تھا. خان صاحب اب دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اس ٹریک کے اوپر واپس آئیں, لیکن مسلم لیگ نون کی جو پیش قدمی ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کے ایک کے بعد دوسرا انہیں ریلیف مل رہا ہے. اور جس میں پہلے آپ دیکھیں کہ مریم نواز انہیں ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہوئی. ریسنٹلی جو چیزیں جو ڈیولپ ہوئیں, ایک تو پہلے یہ ان کی حکومت آ گئی, سب سے پہلے بڑی بات تو یہی ہے. پھر یہ ہے کہ مریم نواز کے مقدمات ختم ہوئے ہیں, انہیں پاسپورٹ واپس مل گیا ہے, اسحاق ڈار آ گئے ہیں, انہیں وزیر خزانہ دوبارہ بنا دیا گیا ہے. سو یہ ساری لگتا ہے کہ فلم جو ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اس میں خان صاحب اب لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک اور تضاد بڑا سامنے یہ آ رہا ہے کہ جس اسمبلی سے انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا تھا اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں, شاہ محمود قریشی کا وہ ڈائلاگ بڑا آج کل پھر ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے, وہ اب استعفوں سے بھی مکر رہے ہیں. پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر ہمارے استعفے ایکسیپٹ کر چکے ہیں, تو موجودہ اسپیکر جو ہیں ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے استعفوں کے دوبارہ جو ہے ان کو ایگزامن کرنے کی یا انہیں چیک کرنے کی. تو ڈپٹی اسپیکر تو استعفے کر چکے ہیں, ہمارے تو استعفے ہو چکے ہیں. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے بھی ہو چکے ہیں, لیکن آج تک 4 ماہ 5 ماہ گزرے ہیں, 4-5 ماہ کی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں وہ مسلسل. اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے 8-10 لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جناب ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ اگر استعفیٰ آپ نے نہیں دیا اور آپ سے زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے تو آپ کے استعفے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا سٹیٹس پرانا بحال کیا جائے تو آپ ریٹرن میں یہ دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے. اب یہ ہائی کورٹ نے ان کے گلے میں منہ میں ایسی چھپکلی جو ہے وہ دے دی ہے کہ اب تحریک انصاف کے پاس سیاسی آپشنز جو ہیں وہ بہت ہی محدود ہو گئے ہیں. سائفر کے اوپر جو آڈیو لیکس آئیں ان کے اوپر سائفر کا کیس جو ہے وہ بھی جس طرح سے بری طرح سے پٹا ہے, ایکسپوز ہوا ہے, پھر اب استعفوں کا معاملہ ہے. سو تحریک انصاف میری نظر میں جو پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں وہ لوز کر رہی ہے دونوں جگہوں پر, عوامی سطح پر بھی لوز کر رہی ہے اس وقت, اور جو طاقت کے مراکز ہیں جہاں پر پاور پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پر بھی لوز کر رہی ہے. لیکن اب لانگ مارچ کا اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ڈیسپریشن کے علاوہ اور کوئی فیکٹر نہیں ہے. وہ ڈیسپریٹ ہو کر یہ لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے میں حلف لے رہے ہیں. حلف لینے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے پاکستان کے اندر, اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا حلف لیا ہے لانگ مارچ وغیرہ کے لیے؟ ہمیں تو اب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے تو کبھی کوئی ایسا نہیں نظر آیا. ہاں یہ اگر کوئی چھوٹی موٹی آؤٹ فٹس جو ہوتی ہیں, تنظیمیں ہوتی ہیں, جو فاشسٹ تنظیمیں جس طرح کی ہوتی ہیں, وہاں پر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ حلف شرف لیے جاتے ہیں, اچھا بھی تم واپس نہیں آؤ گے, نکلو گے نہیں. شدت پسند تنظیمیں RSS ٹائپ, یہ وہاں پر تو یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس طرح حلف لے کر یہ تیاریاں کبھی یہ سیاسی جمہوری رویہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ یہ نہیں ہے. لیکن میں بہرحال اسی بات پہ
گفتگو کا اختتام کریں گے کہ اس وقت خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریشن میں ہیں اور ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ اب بڑے محدود ہوتے جا رہے ہیں، تضادات سے بھرپور ہے اس وقت ان کی سیاست، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے ہیں، پارلیمنٹ سے استعفے واپس لینے ہیں، لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا۔ 10 حلقے جو خالی ہوئے ہیں وہاں پر 10 حلقوں میں خان صاحب نے خود کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا، اب وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس الیکشن کی بھی نوبت آتی ہے کہ نہیں، اور انفیکٹ ان کی پارٹی جو ہے وہ وہی 10 الیکشن رکوانے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ سو بہت زیادہ کنفیوژن میں چلی گئی ہے تحریک انصاف۔ یہ اس کنفیوژن سے پی ٹی آئی کو چاہیے اور عمران خان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کنفیوژن سے نکلیں، بولڈ فیصلہ کریں، زمینی حقائق کو مانیں، سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کریں، اور اگر سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے انہیں ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں جا کر عوام کی ترجمانی کریں اور باقی ماندہ مدت میں وہاں پر مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں، میرا خیال ہے سب سے وائز جو تجویز ہے، جو انہیں جو جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا مشورہ، مثبت دوستانہ مشورہ، وہ یہی ہے۔ خان صاحب کو اس پر کان دھرنے چاہیے اور یہ لانگ مارچ مورچ جو ہے نا ان کی طرف سے ہٹ کے، ملک کی بہت تباہی پھری ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔